बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शानदार और कामयाब मज़ार नगारी और अदलिया पर कब्ज़े की कहानी और आरफ उल्वी के अब्बा जान का ज़िक्र और उन्होंने किस तरह मिरासियों को भी पीछे छोड़ दिया और अलीमा ख़ान को क्या जवाब दिया और फिर पीटीआई के हामियों की खुद साख्ता खुशी, ट्रंप क्या करेंगे और ज़ल्म खलीलज़ाद के पैगाम का पोस्टमार्टम और ये ज़ल्म खलीलज़ाद कौन है, कुछ ऐसी मालूमात जो यहाँ आम नहीं हैं, तो इन पर बात होगी। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद। उन्होंने इजाफी बिजली 26 रुपये यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है और ये उनकी कामयाब मज़ार नगारी का एक और कामयाब मुजाहरा है। यानी आप अगर 10,000 रुपये बिजली का बिल देते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि आप 20,000 रुपये की बिजली खर्च करें ताकि हम आपको 26 रुपये यूनिट सस्ता करके दे सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई साहब लाहौर से मुल्तान का सफ़र कर रहे हो और फ़र्ज़ कीजिए, मुझे किराए को पता नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए लाहौर से मुल्तान का किराया 2,000 रुपये है, तो वो साहब लाहौर से मुल्तान का सफ़र करते हैं और जब मुल्तान पहुँचकर बस से उतरने लगते हैं तो ट्रांसपोर्टर साहब या उनका कंडक्टर आ जाता है और कहता है कि आप उतरिए मत, ये बस वापस लाहौर जा रही है, आप इसी बस में बैठे बैठे वापस लाहौर जाएं और फिर लाहौर में भी मत उतरिए, लाहौर से बैठे बैठे फिर आप इसी बस में बैठे बैठे आप दोबारा मुल्तान आ जाएं। तो वो मुसाफिर पूछिए कि इसका क्या मतलब है, तो वो मतलब ये समझाए कि जनाब लाहौर से मुल्तान का किराया 2,000 रुपये है, आप यहाँ से वापस जाएंगे तो 2,000 रुपये किराया होगा, फिर वहाँ से फिर वापस आएंगे तो 2,000 किराया होगा, यानी गोया के 4,000 रुपये आपके इजाफी खर्च होंगे। लेकिन हम आपको 25-26% कंसेशन देंगे और जब आप ये 2 चक्कर लगाकर वापस मुल्तान पहुँचेंगे तो आपसे हम सिर्फ 4,000 रुपये के बजाय सिर्फ 2,500 रुपये किराया लेंगे, यानी 1,500 रुपये की रियायत आपको देंगे। तो आप उतरिए मत, बल्कि इस नादर मौके से फ़ायदा उठाइए ताकि आपको 1,500 रुपये की बचत हो सके। लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, ये सूरत हाल है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप मज़ीद बिजली इस्तेमाल करें ताकि हम आपको रियायत दे सकें इजाफी बिजली पर, जो आपको नहीं चाहिए, जो आप रियायती निरखों पर भी हासिल करने की सकत नहीं रखते। एक आदमी जो 10,000 रुपये बिजली का बिल नहीं दे सकता, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप 20,000 की बिजली इस्तेमाल करें ताकि हम आपसे मज़ीद 7,500 रुपये वसूल कर सकें और आपको ये खुशखबरी दे सकें कि आपको हमने 250 रुपये की रियायत दे दी है, 2,500 रुपये की रियायत दे दी है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से बेरोज़गारी कम होगी, गुर्बत कम होगी। ऐसी ही मज़ार नगारी उन्होंने एक रोज़ पहले की थी जब जजों की तनख्वाहों में, सुप्रीम कोर्ट की जजों की तनख्वाहों में जुडिशल अलाउंस और पता नहीं कौन सा हाउस रेंट अलाउंस और 2-3 अलाउंस मिलाकर कुछ जजों की तनख्वाह में 11-12 लाख रुपए महीने का इजाफा कर दिया। गोया उनकी तनख्वाह 30-35 लाख रुपए महीने की बढ़ा दी। और बस कमी ये रह गई कि इस ख़बर के साथ शहबाज शरीफ साहब का ये बयान नहीं आया कि जजों की तनख्वाहों में 15-15 लाख रुपए इजाफे से गुर्बत ख़त्म होगी, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारी कम होगी। हाँ, कल उन्होंने कहा है कि महंगाई खासी कम होगी, हालांकि नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी गलत बयानी है। महंगाई मसलसल बढ़ रही है, महंगाई में कोई कमी नहीं आई। एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ रही है और हुकूमत को इसकी परवाह भी नहीं लगती है। वो उसे मज़ार नगारी से दिलचस्पी है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, क्योंकि आप किसी पर जुल्म करें, आवाम पर जुल्म करें और फिर उस जुल्म पर आवाम का मजाक भी उड़ाएं तो ये दोहरा जुल्म है और जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और वो हज़र है चीरा दस्ता, सख्त हैं फितरत की ताज़ीरें। तो हुकूमत अगर आवाम का भला नहीं कर सकती तो कम से कम आवाम का मजाक उड़ाने की ये जसारत जो है ये इनको नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान ने फिर एक ट्वीट और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। वो उनसे जो मुलाकात करते हैं उनके ज़रिए वो अपनी अहमकाना किस्म की, स्टूपिड किस्म की बयानबाजी उनके ज़रिए वो नशर होती है और फिर उसको लेकर पीटीआई के सोशल मीडिया सेल और टीवी पर बैठे हुए 90% एंकर जो पीटीआई के मुलाजम हैं, अब भी पीटीआई के मुलाजम हैं,
وہ میڈیا مالکان کی ملی بھگت سے اس پیغام کو پھر عام کرتے ہیں، اس طرح عام کرتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کا پروگرام اس ایک بیان پر ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اور کوئی موضوع نہیں ہے، مہنگائی کوئی موضوع نہیں ہے، دہشت گردی کوئی موضوع نہیں ہے، اسرائیل اور فلسطین غزہ میں قتل عام کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع صرف یہ ہے کہ عمران خان نے آج کیا بکواس جاری فرمائی ہے۔ تو خیر تازہ بکواس میں عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ سوال بنتا ہے کہ حکومت نے عدلیہ پر قبضہ کر لیا ہے یا عدلیہ پر سے قبضہ چھڑایا ہے؟ چھڑایا تو خیر نہیں ہے، لیکن چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ جزوی طور پر عمران خان کا قبضہ عدلیہ پر سے عمران اور جنرل فیض کا قبضہ جزوی طور پر ختم کرایا ہے، اور جزوی طور پر اس مستحکم قبضے کو غیر مستحکم کیا ہے یا کمزور کیا ہے۔ ابھی عدلیہ پر سے عمران اور جنرل فیض کا قبضہ ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی بہت کچھ ہے۔ میرا ایک سوال ان سے بنتا ہے، میڈیا والوں سے جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سیاستدانوں سے جو عدلیہ کے حوالے سے ترامیم پر تنقید کر رہے ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور جن میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو جج کہا جا سکتا ہے جو سپریم کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھ کر عمران خان کو یہ پیغام بھیجیں کہ الیکشن کی تیاری کرو، ہم 25 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور آتے ہی سب کچھ تل پڑ کر دیں گے، فلانا کھاتہ بھی کھول لیں گے، فلانا کھاتہ بھی کھول لیں گے، اور انتخابات کو کالعدم قرار دے کر نئے الیکشن کو حکم دیں گے، یہ حکومت اڑا کے رکھ دیں گے اور نئے الیکشن میں آپ کو جتوائیں گے؟ کیا ایسے عمرانی ٹاؤٹ ججوں کو جج کی کرسی پر بیٹھنے کا اخلاقی حق ہے؟ اور ناظرین، اس ملک میں نظام کی کمزوری ہے کہ ایک جعل ساز جس نے جعلی ڈگری دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججی حاصل کی، اپنی اس کی ڈگری ہر لحاظ سے 100% جعلی ثابت ہو چکی ہے، لیکن یہ نظام اس کو ابھی تک نہیں ہٹا سکا۔ اور پھر جج ایک دوسرے کی جعل سازی کو کس طرح تحفظ دیتے ہیں؟ آپ نے سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ دیکھا کہ اس نے اسٹے دے دیا اور ابھی تک اسٹے چل رہا ہے۔ اس نے ہائی کورٹ نے، کراچی سندھ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری ٹھیک ہے اور اس جعل ساز جج کے خلاف جو مہم چل رہی ہے وہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا کہ کراچی یونیورسٹی کو اختیار نہیں تھا۔ بھئی اختیار پھر کس کو تھا؟ جہاں سے وہ اس نے پڑھنے کا دعویٰ کیا، جہاں سے اس نے ڈگری لینے کا دعویٰ کیا، وہی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈگری ہم نے اس کو جاری نہیں کی، یہ جعلی ڈگری ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اگر وہ کراچی یونیورسٹی جھوٹ بولتی ہے تو اس یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کی جائے، یونیورسٹی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے وہ پھر وہ جب عدالتی کارروائی ہوگی تو ہر چیز ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ نے جہانگیری کو تحفظ دیا ہے کہ ڈگری جعلی ہے، تو کیا ہوا؟ یعنی ایک جج دوسرے جج کو تحفظ دے رہا ہے۔ یہ ہے فیض اور عمران کی باقیات جو ایک دوسرے کو بچا رہی ہے، اور نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک جج کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی ہے کہ وہ 100% جعلی ڈگری ہے، وہ جج جعل ساز ہے، وہ جج فراڈیا ہے، وہ جج دھوکے باز ہے، وہ جج بے ایمان ہے، بددیانت ہے، کرپٹ ہے، لیکن اس کے خلاف ریاست کے پاس کارروائی کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ شروعات ہوئی ہے، اور عدلیہ کو ان کرپٹ اور عمران خان کے ٹاؤٹ ججوں سے چھٹکارا دلانے یا ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے بعض سیاستدان جو ہیں وہ ان کے تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ ان میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں، ان میں جماعت اسلامی بھی شامل ہیں۔ اختر مینگل صاحب تو ظاہر ہے وہ بہت ناراض ہیں حکومت سے اور اداروں سے بھی، ان کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں کیے گئے، لیکن جماعت اسلامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ان کے ساتھ تو کوئی وعدہ ایسا نہیں کیا گیا تھا، ایسا وعدہ کیا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ تو غیر مشروط طور پر عمران خان کی حامی تھی سراج الحق صاحب کے زمانے میں۔ تو اب اس کی قیادت کو کیا ہوا؟ وہ 26ویں ترمیم کے خلاف اس نے بھی مہم چلا دی ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتی ہے کہ اسی طرح کے جعل ساز، ٹھگ اور استحصالی جج عدلیہ پر مسلط رہے۔ اور معاف کیجیے گا، حکومت بھی ججوں میں کرپشن کی حامی ہے، اس لیے اس نے 30 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں کر دی ہیں۔ جس پاکستان میں غریب ملازموں کو بجلی کا بل دینے کے بعد گھر کی دیگر اخراجات کے لیے رقم ہی نہیں بچتی ہے، تو اس ملک میں ججوں کو 35 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہیں دینے کا، اور ان کی اگر پوری مراعات دیکھی جائیں
تو وہ 1 کروڑ روپے مہینہ پر چلی جاتی ہیں. 1 کروڑ روپے مہینہ، کیونکہ تیل جتنا چاہیں خرچ کریں، فون جتنا چاہیں خرچ کریں، گیس جتنی چاہیں خرچ کریں، 10 ملازم رکھے ہوئے، باورچی حکومت کا، ڈرائیور حکومت کا، چوکیدار حکومت کے، سیکورٹی والے حکومت کے، اور گھر کا جو مرمت کا خرچہ ہے وہ حکومت کا. ججوں کی ہر ضروریات، اگر پینسل خریدنی ہے تو حکومت لے کر دے گی، اگر سیفٹی خریدنی ہے تو حکومت لے کر دے گی، اگر رنگ گورا کرنے والی کریم خریدنی ہے بی بی صاحبہ نے تو وہ بھی حکومت لے کر دے گی. تو اس ملک میں یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس آوے میں حکومت بھی شامل ہے جو کچھ اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے، لیکن جو برے اقدامات کر رہی ہے وہ بھی گج وج کے کر رہی ہے. تو ناظرین، اللہ اس ملک پر رحم کرے. اچھا، علیمہ خان، عمران خان کی بہن، اس نے ٹرمپ کی جیت کے حوالے سے جب اس کے ساتھ کچھ سوال جواب کیے صحافیوں نے تو کہ ٹرمپ کی رہائی سے آپ کو کیا امید ہے، تو اس نے کہا کہ ٹرمپ ہمارا ابا لگتا ہے جو ہم اس سے امیدیں لگائیں. یہ بات حقیقت پسندانہ تھی، کیونکہ ٹرمپ سے کوئی امید کرنا ان کا بالکل غلط ہے، اور شیخ چلی کے خواب سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے. تو اس کا جواب پھر کچھ ہی دیر بعد عارف الوی، وہ جو دندان ساز، جال ساز، کراچی کے مشہور جیب تراش فیملی کا چشم و چراغ عارف الوی، وہ اس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے ٹرمپ کو مبارکباد دی. یہاں تک تو ٹھیک تھا مبارکباد دی، لیکن جو اس نے تعریفی الفاظ کہے، جو اس نے ٹرمپ کی شخصیت میں خصوصیات، خوبیاں اور پتہ نہیں ان کی صلاحیتیں دریافت کی، وہ میرے خیال میں ٹرمپ کے لیے بھی حیران کروں گی کہ اچھا میں اتنا ذہین ہوں، میں اتنا قابل ہوں. اور بھاگ لگے رہن کے انداز میں میراثیوں کو بھی مات دے دی. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ آپ کی شاندار اور ولولہ انگیز قیادت میں امریکہ ایک عظیم ملک بنے گا. یعنی عارف الوی کا خیال ہے کہ اب تک امریکہ ایک عظیم ملک نہیں تھا، اب بنے گا امریکہ عظیم ملک. کیسے بنے گا؟ اور یہ بھی کہا کہ آپ کے انتخاب جیتنے سے دنیا بھر کے آمروں کی ٹانکیں کانپ گئی ہیں. یعنی دنیا بھر کے آمروں سے مراد ان کا جنرل حافظ عاصم منیر ہے. ایک فوجی ادارے کے سربراہ کو انہوں نے آمروں کی فہرست میں شامل کیا، اور فی الحال اس فہرست میں ایک ہی آمر ہے. حالانکہ پاکستان میں اس وقت آمریت نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے. اور عاصم منیر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں، وہ آرمی کے چیف ہیں. تو خیر، آرمی چیف کو ہٹ کرنا تھا، انہوں نے ہٹ کیا، اور پھر توقع ظاہر کی کہ وہ جمہوریت کے لیے، مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو رہائی دلواؤ. اچھا، اب اس سلسلے میں مشاہد حسین، وہ ایک چپڑکناتیہ، گپی، جھوٹا، بے ایمان، وہ ہر ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اب ٹرمپ آئے گا، آ گیا ہے اور عمران کو چھڑا کر لے جائے گا. خرافات بکتا ہے. لیکن اس ریاست کی کمزوری دیکھیے کہ اس کے منہ پر وہ چھکو چڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ پھر بھارت ناراض ہو جائے گا، اور بھارت سے ناراضگی کے ہم اس دور میں متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ریاست کی سوچ ہے. ورنہ مشاہد حسین جیسی چیزیں کسی دوسرے ملک میں ہو تو کب کی چٹکی سے مسل دی جاتی. جو ریاست کے خلاف دن رات بکتا ہے، خرافات بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انارکی پھیلانا جس کا مشن ہے، اور جو گمراہ کرتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے، ساری کی ساری انفارمیشن اس کی غلط ہوتی ہے اور ایجنڈا ڈریون ہوتی ہے. ایجنڈا کس کا؟ بھارت کا اور ایران کا مشترکہ ایجنڈا، اینٹی پاکستان ایجنڈا، اینٹی سی پیک ایجنڈا، یہ وغیرہ وغیرہ. یہاں میں ضمنی طور پر بتا دوں سی پیک کے حوالے سے کہ اس بات کو امریکی اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اب ہم سی پیک کے مسئلے پر پاکستان کو زیادہ دباؤ میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ چین اور پاکستان کا ایک دوسرے پر انحصار مزید بڑھ جائے گا. اور تھوڑا سا اس نے بڑھنا بھی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اگر اپنے انتخابی وعدوں کی تکمیل کی تو اسے چین پر پابندیاں لگانا پڑیں گی، ٹیرف کی پابندیاں. یعنی چین کا جو مال امریکہ میں جاتا ہے، ایک تو وہ اس پر ٹیکسیشن بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ چینی مال کی امپورٹ ویسے ہی بند کر دینا چاہتا ہے جس کا نقصان چین کو ہوگا. تو اگر وہ ایسا کرے گا تو ظاہر ہے چین اور پاکستان کا انحصار ایک دوسرے پر مزید بڑھے گا، اور سی پیک کی ضرورت چین کے لیے مزید ضروری ہو جائے گی، زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی. اس کا امریکہ کو نقصان ہوگا. اور یہ بہرحال امریکی حکومت کو اس حوالے سے اب وہ ماضی کا زمانہ نہیں رہا کہ ہمارا ساتھ دو ورنہ پھر ہم تمہیں دشمن کی طرح نمٹیں گے. اب وہ دور نہیں رہا، اور یہ بات ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ دل کے خوش رکھنے کو انہوں نے ایک تو ٹرمپ کی جعلی ویڈیوز بنا کر نشر کرنا شروع کر دیے، جن کو لاکھوں زومبی دیکھ رہے ہیں. ظاہر زومبی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جعلی ہے، کہ ٹرمپ اس میں تعریفیں کر رہا ہے عمران خان کی، اور
یہ کب تعریفیں کی، کب دنیا کی کسی اخبار میں چھپی، وہ جعلی، کوئی آدمی پہلی نظر میں ویڈیو دیکھے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو جعلی ہے، لیکن یہ دسیوں لاکھ زومبی ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں اور واہ واہ کر چکے ہیں اور سبحان اللہ کہہ چکے ہیں، اور ایسے تبصرے نیچے اللہ الحق ہے، یعنی اللہ الحق ہے جس نے ٹرمپ کو عمران خان کی مدد کے لیے بھیجا، اور کیسے بھیجا؟ جعلی ویڈیو کے ذریعے بھیجا۔ حالانکہ ابھی فارن پالیسی جو امریکہ کا مشہور ترین فارن پالیسی افیئر پر رسالہ ہے اور سرکاری اسٹیبلشمنٹ کی رائے ظاہر کرتا ہے، اس میں یہ کل تازہ اس کی جو ویب پر آیا ہے اس کا ایڈیشن، اس میں صاف لکھا ہے کہ ٹرمپ کی ترجیحات میں عمران خان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ، دوسرے وہ خوش ہو رہے ہیں وہ زلمے خلیل زاد کے ٹویٹ کے، جس نے لکھا ہے کہ عمران خان کو ناجائز قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، اس کو رہا کیا جائے، اور اتنے ڈنکے بجا رہے ہیں، اتنی بغلیں بجا رہے ہیں کہ اپنی بغلیں انہوں نے خود ہی بجا بجا کر سجا دی ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھتے کہ زلمے خلیل زاد کی جو بات عمران خان کے حق میں کہی جائے گی وہ عمران خان کے خلاف جائے گی، کیونکہ زلمے خلیل زاد ایک چھپا ہوا صہیونی ہے، بلکہ چھپا ہوا بھی نہیں کہنا چاہیے، اوپن زائونسٹ ہے۔ اس کے میں دو چار انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں جو شاید پاکستان کے کسی بھی اخبار اور رسالے میں یہ چیزیں نہیں چھپیں گی، لیکن آپ کو یہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔ زلمے افغان نژاد ہے اور یہ افغانستان میں پیدا ہوا تھا، مزار شریف کے علاقے میں، اور بچپن ہی میں، لڑکپن ہی میں امریکہ چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر پھر یہ امریکی شہری بن گیا۔ ذہین آدمی تھا اور یہودیوں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سب سے پہلا اس کا جو قدم تھا یہودیت کی طرف وہ تھا یونیورسٹی آف شکاگو، وہاں اس نے داخلہ لیا، وہی اس کی بیوی بھی داخل تھی، شرل بینڈرٹ، جو مشہور زائونسٹ ہے۔ یہ پہلے ایک ایکٹریس تھی، ڈرامے فلموں میں کام کرتی تھی، پھر ڈانسر بنی، پھر بہرحال ذہین عورت تھی، محنتی عورت تھی، اس نے پھر کام کیا اور کتابیں بھی لکھی، 10-12 کتابیں میرے خیال میں اس نے لکھی ہے جو اپنی اپنی جگہ مشہور ہوئی ہیں، اور یہ ساری کتابیں زیادہ تر کتابیں ان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ ان کا استاد تھا پروفیسر البرٹ وول سٹیٹر، وول یعنی WOHL، سٹیٹر۔ تو یہ سٹیٹر جو تھا یہ بڑا ہی کٹر اور انتہا پسند زائونسٹ تھا، یہ ان کا استاد تھا، اور اس استاد کی تعلیمات کے رنگ میں وہ جو اس کی بیوی تھی بینر، وہ تو پہلے ہی یہودن تھی اور یہ زائونسٹ ہو گیا، اور اتنے زیادہ انہوں نے پھر خدمات کی، دونوں میاں بیوی نے اسرائیل کی، کہ اسرائیل کے سفارت خانہ نے ان کو بہت سارے انعامات اور اعزازات اور میڈل دیے، اور واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں اس زمانے میں یہ زلمے خلیل زاد کو زائونسٹ پوڈل کہا جاتا تھا، یعنی صہیونیوں کا پالتو کتورا، چھوٹا کتا۔ پوڈل ایک کتے کی قسم ہوتی ہے نا، وہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے کتورا بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بالغ میچور اور اڈلٹ کتا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کتا نہیں ہے، کتے کا پلہ ہے، تو وہ پلہ نہیں ہوتا، پورا کتا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو انہوں نے واشنگٹن کے سیاسی حلقوں نے، مسلمان حلقوں نے نہیں، عام سیاسی حلقوں نے، یعنی وہاں کے مقامی جو عوام ہیں، مقامی جو دانشور ہیں، جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، سیاسی دانشور ہیں، انہوں نے اس کو زائونسٹ پوڈل کا خطاب دیا، اور پھر بعد میں یہ سفیر بنا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ امریکہ کا سفیر رہا، ایک مرتبہ یہ اقوام متحدہ میں 2 مرتبہ اس نے سفارت کاری کی، اور یہودیوں کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ زلمے خلیل زاد کے جو بیٹے ہیں ان کا نام آپ سنیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک کا نام ہے الیگزینڈر بینڈرٹ اور دوسرے کا میکسیملین بینڈرٹ۔ اب بینڈرٹ پر غور کیجئے، یعنی الیگزینڈر خلیل زاد نہیں، میکسیملین خلیل زاد نہیں، بلکہ بینڈرٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں میں بالعموم یہ رواج ہے، ویسے اس سے استثناء بھی ہے، کچھ لوگ باپ کے نام سے خود کو منسوب کرتے ہیں، لیکن 90% یہودی بچے خود کو ماں سے منسوب کرتے ہیں، باپ سے نہیں۔ تو ان کی ماں کون تھی؟ بینڈرٹ۔ تو ان کے دونوں بیٹوں کے نام میں خلیل زاد کا لفظ نہیں آتا، بلکہ جس طرح شہباز شریف کے بیٹے کا نام مشہور ہے حمزہ شریف، حمزہ شہباز شریف، کوئی بھی ہو، بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، بے نظیر بھٹو، یعنی باپ کے، پاکستان میں یہ رواج ہے، باپ کے نام کے ساتھ خود کو منسوب کیا جاتا ہے، آخری لفظ جو ہوتا ہے نام کا وہ باپ کے نام سے ہوتا ہے۔ تو لیکن یہودیوں میں یہ رواج ہے کہ وہ ماں سے خود کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے دونوں بیٹے الیگزینڈر بھی اور میکسیملین بھی، یہ دونوں خود کو ماں کے نام سے منسوب کرتے ہیں، ان کے نام کے آخر میں خلیل زاد نہیں آتا بلکہ بینرڈ آتا ہے۔ تو یہ یہودی 1 سال 1.5 سال پہلے بھی متحرک ہوا تھا، یہ یہودی خلیل زلمے خلیل زاد، اس وقت بھی اس نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیے تھے، اور اب بھی ٹویٹ یہ اس نے کیے ہیں
تو اس کو لے کر یہ پی ٹی آئی والے، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور اس کے سوشل میڈیا والے بھی بڑا جشن منا رہے ہیں کہ جناب یہ تو ٹرمپ ہی کا ٹویٹ آ گیا۔ ٹرمپ کا کیسے ٹویٹ آ گیا؟ یہ ریپبلکن پارٹی کا آدمی ہے، بش کا یہ سفیر تھا، تو اب یہ اس کی تعلق داری ٹرمپ سے ہے۔ تو ابھی ٹرمپ نے اس کو عہدہ دینا، جنوری میں جا کر اس کو کوئی عہدہ ملے گا، سفیر بناتا ہے یا مشیر بناتا ہے یا کیا بناتا ہے، لیکن کو عہدہ ملے گا۔ لیکن اس عہدے کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس عہدے پر جا کے ٹھیک ہے یہ کرتا رہے عمران خان کے حق میں ٹویٹ، پاکستان میں وہ ہوگا جو پاکستان کی ریاست طے کر چکی ہے۔ تو یہاں میں ایک فکرہ کہوں گا کہ اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو بالکل یعنی ناجائز طور پر انہوں نے قید کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے یہ ناجائز طور پر قید کر رکھا ہے، کچھ دنوں تک اسے سزا ہو جائے گی، تو پھر اپنے ٹویٹ میں یہ کیا کہے گا؟ سزا یافتہ قیدی کو اگر یہ بے گناہ کہے گا تو اس سے عالمی سطح پر یہ مانا جائے گا کہ یہ کسی دوسرے ملک کے عدالتی نظام میں مداخلت کا مرتکب ہوا ہے، الٹا اس کے گلے میں پڑ جائے گی اس کی بات اگر اس نے عمران خان کو سزا ہونے کے بعد، اور عمران خان کو بالکل نیئر فیوچر میں بہت ہی مختصر مدت میں ایک نہیں 2 سزائیں ہونے والی ہیں، اور یہ ٹرمپ کے منصب پر آنے سے پہلے ہی دونوں سزائیں اس کو ہو جانی ہیں۔ تو پھر زلمے خلیل زاد اپنے ٹویٹ میں اسے کیا لکھے گا؟ کیونکہ پھر یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ اس سے ناجائز سزا سنائی گئی ہے، کیونکہ کسی عدالت کو یہ کہنا کہ اس نے سزا ناجائز سنائی ہے یہ ٹریبونل کی کارروائی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے زلمے خلیل زاد کو ٹرمپ سے یہ بات منوانا ہوگی کہ وہ اپنا کانگریس کا کوئی پینل بنائے جس میں جورسٹ شامل ہوں، اور وہاں پر عمران خان کے مقدمے کی سماعت ہو، پھر وہ ٹریبونل یہ قرار دے کہ عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ شفاف نہیں ہے، وہ غلط ہے، زیادتی پر مبنی ہے اور یہ کار دارد ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو جالے ہیں وہ اپنی ہی گھڑنت خوشی کی وجہ کو بنیاد بنا کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ منانے دیں، کچھ دیر انتظار کر لیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔